बाप और बेटे रूल कुद्दस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जिस मौजू पे आप सबके साथ शेयरिंग करूँगा वो है ख़ानदान में दुआ करना, इबादत करना। तो इसके लिए मैंने वैसे तो बेशुमार पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में दुआ के बारे में हवाला जात हमें पढ़ने को और सुनने को मिलते हैं, लेकिन मैंने ख़ानदानी दुआ में और ज़्यादा गहरे होने में जिस इबादत का, जिस दुआ का, जिस हवाले का इंतखाब किया है वो है ए हमारे बाप की दुआ, यानी दुआए रब्बानी। याद रखें कि ये दुआ दुनिया की अजीम तरीन दुआओं में से ऐसी दुआ है जिसको आप जब भी पढ़ते हैं, जिसको आप जब भी सुनते हैं, जिसको आप जब भी अमल में लाते हैं तो हमें एक कुव्वत, हमें एक ताकत, हमें एक जुर्रत मिलती है कि हम किस तरह अपने परवरदिगार के साथ जब उसको ए हमारे बाप कहकर पुकारते हैं तो किस कदर उसकी शफ़क़त और रहमत हमारे ख़ानदानों पर, हमारी ज़िंदगियों पर अया होती है। तस्नीया शरह की किताब में पुराने अहदनामे में हमें एक बड़ी खूबसूरत आयत जो है वो हमारी दुआया ज़िंदगी को अपनाने में हमारी मदद करती है। जब उसका मुताला किया जाए, उसको पढ़ा जाए तो उसमें बयान किया गया है कि तुम मेरे नाम की इबादत करना तो मैं तुम्हारे रोटी और पानी को बरकत दूंगा, और नफ़ा क्या है, तुम्हारे घर से सारी बीमारियों को, परेशानियों को, दुखों को दूर कर दूंगा। ये दुआ करना, इबादत करना और खुदा की हजूरी में खुदा को पुकारने के फ़ायदे हैं। इसलिए 2022 का साल मुझे और आपको और दुनिया भर के तमाम इंसानों को जो खुदा के साथ अपना गहरा तल्लुक़, अपना गहरा वास्ता, अपना मेल मिलाप रखना चाहते हैं, हमें दावत देता है कि हम किस तरह अपने खुदा को सन 2022 में दुआया तौर पर मजबूत कर सकते हैं। इस सिलसिले में मैं आपके साथ इबादत की इकसाम जो है वो थोड़ी शेयर करना चाहूँगा। नंबर 1 है ख़ानदानी इबादत, नंबर 2 है जमायती इबादत, नंबर 3 है ज़ाती इबादत यानी ज़ाती दुआ। तो सबसे पहले हम ख़ानदान की बात करेंगे। ख़ानदान जो एक छोटी कलीसिया है, जो एक घर में रहते हुए एक छोटी कलीसिया है, और छोटी कलीसिया जब मिलकर दुआ करती है, इबादत करती है तो किस कदर खुदा अपनी रहमतों और अपनी बरकतों के दरवाज़े ख़ानदान की तरक्की और खुशहाली के लिए खोलता है। ये दुआ करने की ख़ानदानी तौर पर एक बहुत बड़ी फजीलत और बरकत है कि जब आप और मैं हम दुआ करें तो खुदा हमें बरकत देता है। और ये दुआ जो ख़ानदान मिलकर दुआ करते हैं वो इकट्ठे रहते हैं, जो ख़ानदान मिलकर दुआ करते हैं वो तरक्की करते हैं, जो ख़ानदान मिलकर दुआ करते हैं खुदा उनके रिज़्क़ को बहुत ज़्यादा बरकत देता है। इसलिए ख़ानदानों को इस बात की दावत दी जाती है, पहले भी बेशुमार ख़ानदान जिनकी तादाद मालूम नहीं की जा सकती, बेशुमार ख़ानदान हैं जो मिलकर दुआ करते हैं, लेकिन और ज़्यादा दुआया ज़िंदगी को अपनाने की और दुआया ज़िंदगी को मजबूत करने की हमें दावत दी जाती है कि जब भी हम दुआ करें, ख़ानदानी तौर पर दुआ करें तो ख़ानदान के एक एक फ़र्द को जब इकट्ठे मिलके बैठते हैं, ज़बूर गाते हैं, बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो फिर खुदा हमें बहुत ज़्यादा बरकत देता है। जुमायती दुआ जो हमें मौका फराहम करती है कि हम इतवार को या मंगल को हम इकट्ठे मिलकर जमायत के साथ बाजमात अपनी इबादत ख़ानदानी तौर पर शामिल हों, ज़ाती तौर पर शामिल हों, ताकि हमें चर्च से जब हम मिलकर चर्च में, गिरजाघर में दुआ करते हैं या हमें कभी इकट्ठे इबादत करने का मौका मिलता है
تو یہ بھی ایک خدا کی خصوصی برکت ہے کہ ہم خدا کے حضور میں جماعت کے ساتھ مل کر ایک ہی التار کے سامنے، ایک ہی کلام کے سامنے جب ہم سارے مل کر اکٹھے ہوتے ہیں، خاندان بنتے ہیں، تو خدا ہمیں بڑی برکت دیتا ہے۔ جب اپنے خاندان کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارا اپنا خاندان ہے، جس میں ماں باپ، بیوی، بچے، بہن بھائی، دوسرے ریلیٹیو بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ چرچ میں عبادت کے لیے جماعتی طور پر جاتے ہیں تو پھر بہت سارے خاندان ایک ہی چرچ میں، ایک ہی گرجے میں جمع ہوتے ہیں، اور وہ ہمارا یکساں ایک ہی خاندان ہوتا ہے، برابر کا خاندان ہوتا ہے۔ پاک التار کے سامنے ہم سارے ایک ہی خاندان کے افراد بن جاتے ہیں جب اس کی حضوری میں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ اور جو ہماری ذاتی دعا ہے، جو ہر بندہ اپنی دعا کرنا چاہتا ہے، وہ چرچ میں بھی ہو سکتی ہے، وہ علیحدہ بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کو جیسے بھی مناسب لگے وہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ دعا جو ہے یہ ہمارے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ دعا جو ہے، دعا کرنے کے ساتھ ہمارے خاندانوں کو اور ہماری زندگی کو برکت ملتی ہے۔ اس لیے جب بھی دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکایا جائے تو یہ خدا کی طرف سے ایک بہت بڑی برکت ہے۔ حضرت داؤد نبی اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ شام صبح دوپہرہ نو میں فریاداں گزارا، سنے گا رب رونا میرا، نالے سب پکارا۔ کہ جب ہم صبح، دوپہر یا شام کو مل کر باقاعدگی کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو خاندان کی مضبوطی کی جو ہے کوئی انتہا نہیں۔ ایمانی طور پر خاندان بہت زیادہ آگے نکل جاتا ہے۔ یا جو خاندان صبح کو یا شام کو مل کر دعا کرتے ہیں، خدا ان کو بڑی برکت دیتا ہے۔ وہ برکت دیتا ہے جو خدا نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو برکت دی، کہ جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا آپ کے ساتھ چلتا ہے۔ جب آپ خدا کو اپنی آواز سناتے ہیں، خدا آپ کی آواز کو سنتا ہے۔ اس لیے یہ عبادت، یہ دعا، یہ بندگی کرنا، ہمیں سارا کچھ خدا کی طرف سے ایک برکت ہے۔ اور یہ اسی وقت جب آپ اور میں اور ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں تو یہ ہمارا ملاپ، ہمارا میل جو ہے خدا کے ساتھ کرو۔ ایک بہت پرانا گیت ہے جس کے کچھ چند بول ہیں: رب نال میل کراوے بندگی، جنتاں دا راہ دکھاوے بندگی۔ رب نال میل کراوے بندگی، جنتاں دا راہ دکھاوے بندگی۔ جیڑا بندہ بندگی نو چھڈ دیندا ہے، آ کے شیطان انہوں دب لیندا ہے۔ کہ جب میں اور آپ ہم عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو خدا کا تعلق اور ہمارا تعلق آپس میں بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، بہت زیادہ قوت والا، طاقت والا تعلق بن جاتا ہے جب ہم مل کر خدا کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اس لیے خاندان میں مل کر دعا کرنا، عبادت کرنا، کلام مقدس کو پڑھنا، تو اس لیے بائبل مقدس، خدا کا پاک کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعا کرنے میں گہرے ہو جائیں۔ جتنی بار بھی کلام پاک کو ہم پڑھیں گے، جتنی بار بھی ہم کلام مقدس کو سنیں گے، جتنی بار بھی ہم کلام مقدس کو عمل میں لائیں گے، اتنی بار ہی ہماری زندگی، ہمارا تعلق، ہمارا واسطہ خدا کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ اس لیے بار بار خدا کو یاد کرنا، خدا کو پکارنا، خدا کو اپنی زندگی میں دعوت دینا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور یہ اس وقت ہی عین ممکن ہے جب ہم دعا کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ کہ جب ہم خاندان میں بہت سارے لوگ ہیں، میں ان تمام بیٹیوں، تمام بیٹوں کو، تمام بڑوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں، جو ویسے تو جنہوں نے بہت زیادہ تعلیم حاصل کی ہے، کر رہے ہیں، خدا آپ کو برکت دے، لیکن آپ بائبل مقدس کو بھی پڑھیں، آپ دعا کریں، بائبل مقدس کو پڑھیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کس قدر روحانی اور ایمانی طور پر نکھار پیدا ہوگا، اور وہ نکھار آپ کی زندگی کو سنوارے گا۔ اور یہ خاص طور پر یہ میں ان لوگوں کو، ان دوستوں کو بھی دعوت دینا چاہتا ہوں، ان مومنین کو بھی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جو ذاتی دعا بہت کم کرتے ہیں، ویسے تو کئی دفعہ بہت دفعہ دعا کرتے ہیں، لیکن
ذاتی طور پر جتنی دعائیہ زندگی مضبوط ہوگی اتنی زیادہ ہمیں دوسروں کے لیے اور اپنے لیے اور سب کے لیے برکت ملے گی۔ میں بہت سارے خاندانوں کو بھی اس بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جب وہ خاندان کے ساتھ مل کر سفر کریں، جب وہ خاندان کے ساتھ مل کر سیر و تفریح کے لیے یا اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جائیں، تو پھر بھی اپنے سفر کا آغاز دعا کے ساتھ کریں۔ اپنے سفر کا آغاز چھوٹی عبادت کے ساتھ کریں۔ اپنے سفر کا آغاز آپ چھوٹے سے بائبل مقدس کے کسی حوالہ جات سے کریں، تاکہ آپ کا سفر مبارک ہو جائے، آپ کی منزل آسان ہو جائے، اور خدا کے نگہبان پاک محافظ فرشتے آپ کی رہنمائی کریں، آپ کی مدد کریں اور آپ کے ساتھ رہیں۔ اس لیے خاندانی طور پر دعا کرنا، عبادت کرنا بڑا ضروری ہے۔ اپنے روزمرہ کاموں میں جب بھی آپ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، آپ جہاں پہ بھی کام کرتے ہیں یا آپ جو بھی کام کرتے ہیں، تو آپ سمجھیں کہ آپ نے اپنے اس کام کا آغاز دعا کے ساتھ کرنا ہے۔ جب آپ دعا کے ساتھ کریں گے، بار بار دعا کریں گے۔ یہاں پر میں ان خاندانوں کو، ان مومنین کو دعوت دینا چاہتا ہوں جو کئی دفعہ دعا کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب کے خط میں اس بات کا بیان کیا گیا ہے کہ دعا میں جب ہم ایمان کے ساتھ مانگتے ہیں اور وہ چیز جو ہمارے فائدے میں ہوتی ہے وہ خدا دیتا ہے۔ اور کئی دفعہ بہت سارے مومنین شاید اکتا جاتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں کہ میں یہ دعا کر رہا ہوں یا میں یہ دعا کر رہی ہوں، لیکن میری دعا خدا سنتا نہیں ہے۔ اس لیے ہماری ہر وہ دعا، ہر وہ عبادت، ہر وہ بندگی خدا سنتا ہے جو ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے ایمان کی تقویت اور مضبوطی کے لیے ہوتی ہے۔ خدا اس کو سنتا ہے۔ اس لیے مسیح خداوند میں میرے عزیز دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے پیارے بچوں، میرے بزرگوں اور تمام حاضرین اور ناظرین، میں آپ کو اس بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئیں ہم 2022 میں اپنی خاندانی زندگی کو مضبوط کریں، اور جب خاندانی زندگی مضبوط ہوگی تو پھر خدا آپ کو برکت دے گا، پھر خدا آپ کی مدد کرے گا، پھر خدا آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ میں اس بات کو بھی تھوڑا آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ نوجوان ہیں، جو لوگ جسمانی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ میں گھٹنے ٹیک کر دعا کر سکتا ہوں، میں دوزانوں ہو کر چرچ میں پاک الطار کے سامنے یا اپنے گھر میں گھٹنے ٹیک کر دوزانوں ہو کر دعا کر سکتا ہوں، وہ ضرور دعا کریں۔ جو کمزور ہیں، جو بیمار ہیں یا جو نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے، وہ ایک فرق بات ہے، لیکن جو لوگ دوزانوں ہو سکتے ہیں، گھٹنے ٹیک سکتے ہیں، وہ ضرور دعا کریں۔ اس لیے جب بھی ہم ایمان کے ساتھ دعا کرتے ہیں، گھٹنے ٹیک کر دعا کرتے ہیں، اپنے سروں کو جھکا کر دعا کرتے ہیں، تو ہماری دعا خدا کے حضور بخور کی طرح پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے جب میں اور آپ ہم دعا کریں، ہم ارادہ کریں، ہم امید رکھیں، ہم ایمان رکھیں کہ میں جو دعا کر رہا ہوں، میں جو دعا کر رہی ہوں، یہ خدا میری دعا کو سنے گا۔ اور بار بار مانگنا، مقدس متی رسول کی انجیل مقدس کے مطابق 7واں باب 7ویں آیت میں ہے، بڑی خوبصورت کلام مقدس کی یہ آیت ہے کہ مانگو تو تم کو مل جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اس لیے مسیح خداوند میرے عزیزوں، آج ہمیں اس سال میں جب ابھی بھی بے شمار پریشانیاں ہیں، بے شمار بیماریاں ہیں، بے شمار کمزوریاں ہیں، بے شمار خطائیں ہیں، ہماری زندگی میں بے شمار قسم کی کوتاہیاں ہیں، تو ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کو پکارنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کے حضور سجدہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا جھکایا ہوا سر جب ہم اٹھیں تو خدا ہماری دعا کو سنے۔ لیکن یہ اس وقت ہی ممکن ہے، اس وقت ہی پاسبل ہے جب ہم ایمان کے ساتھ اپنے اندر سے دعا کریں گے اور بار بار کرتے ہی جائیں گے۔ اس کے لیے میں مقدس لوکا رسول کی مطابق لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 18واں باب جو بیوہ کی دعا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بیوہ
جس کا کوئی آسرا نہیں، کوئی سہارا نہیں، جو بے بس ہے، لیکن اپنے ایمان میں بڑی ریگولر ہے، ہر روز قاضی کے پاس جاتی ہے، جو کہ بے انصاف قاضی ہے وہ اس کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میرا انصاف کر، میری دعا کا جواب دے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جس کا ٹائٹل ہی ہے کہ وہ بے انصاف قاضی ہے، لیکن بار بار جانے سے، بار بار مانگنے سے، بار بار اقرار کرنے سے، بار بار بولنے سے اس بیوہ کا انصاف قاضی جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب خاندانی طور پر مل کر دعا کریں، عملی طور پر اس کو اپنائیں، تاکہ ہمارے خاندان، بے شک آج کا دور بڑی پریشانی ہے، مہنگائی کا دور ہے، بیماریوں کا دور ہے، پریشانیوں کا دور ہے، آج کل موسم کی وجہ سے بہت سارے لوگ بیمار ہیں، تو ہمیں دعا کرنے کی، عبادت کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو آج میں سارے خاندانوں کو، کیتھولک ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں جس میں بے شمار پروگرام، بے شمار عبادات جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، تو میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ذاتی زندگی کو دعا میں تبدیل کریں، دعا کریں، عبادت کریں، تاکہ خدا ہماری بندگی کے وسیلے ہمیں برکت دے۔ اور یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے کہ جب ہم دعا کریں گے، عبادت کریں گے، تو ہمارا خدا ہمارے ساتھ رہے گا۔ اس لیے اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ تو جب ہم ہر روز خدا کو یاد کریں گے، ہر روز خدا سے دعا کریں گے، ہر روز خدا سے فریاد کریں گے، التجا کریں گے، تو خدا یقیناً ہماری دعا کو سنے گا۔ میں آپ سب کو اس خصوصی دعوت کے لیے آپ سبوں کو کہنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ آئیں ہم 2022 میں ذاتی طور پر، خاندانی طور پر، جماعتی طور پر دعا کریں، تاکہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھرانوں میں، ہماری کلیسیا میں خوشحالی آئے اور ہم بڑے ایمان کے ساتھ، بڑے وثوق کے ساتھ آگے بڑھیں اور تمام پریشانیوں، بیماریوں، کمزوریوں کا مقابلہ کریں اور یوں کہیں کہ میرا خدا جو ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ خدا آپ سبوں کو، جتنے بھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہ خاص برکت بخشے کہ آپ اپنی دعائیہ زندگی میں مضبوط ہو جائیں، خدا سے برکت پائیں اور خدا کے پیار کا تجربہ اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنی زندگی میں کریں۔ مہربان خدا ہم سبوں کو عبادت میں، دعا میں آگے بڑھنے کا فضل بخشے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔